अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा आपके लिए मुतालिया पेश करते हैं। अभी हम गिनती की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और मैं आपको बताता चलूं कि हम इसके 33वें और 34वें बाब पर पहुंच चुके हैं और अगली किस्त इस किताब की आखिरी किस्त होगी। अगर आप हमारा प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहां आपको ये प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसाम को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। खुदा आपको बरकत दे। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसाम, सबसे पहले मैं आपसे 33वें और 34वें बाब का मौजूद जानना चाहूंगा। बाब 33 लोगों के सफर के मुतल्लिक है जो एक जगह से चले और फिर दूसरी जगह पर गए। खुदावंद यहाँ सफर के उन मकामात का अंदराज करता है जहाँ से लोग गुजरे। सबका अंदराज नहीं मगर बहुत सौ का जरूर है। बाइबल में 42 ऐसे मकामात हैं जिनमें से वो गुजरे और 34वें बाब का मजमून है वो सरहदें जिनमें से खुदा उन्हें लेकर गया था। सही। हम जानते हैं कि गिनती की किताब में लोगों के सफर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। बिल्कुल। और ये हिस्से हैं मिस्र से कोहे सीना से कादिस बरनी, फिर कादिस बरनी से कोहे हूर तक जो कि नए मुल्क की सरहद पर था। बिल्कुल। सो ये हमें उस सफर के मुतालिक बताता है और इसे दोबारा पढ़ने का वक्त नहीं है। लेकिन यकीनन इन 42 मंजिलों में जो 40 साल में आती रहीं, जरूर कुछ नाकामियां भी हैं, सिवाय उन चंद लोगों के जो रोशनी की किरण साबित हुए। लेकिन सब नहीं। लेकिन दूसरी जानिब खुदा की वफादारी की भी कहानी है। लिहाजा इस सफर से मुतल्लिक हम जानना चाहेंगे कि जो खुदा के लोगों की जिंदगी का निचोड़ है कि इंसान के मुतल्लिक क्या जाहिर किया गया है, और साथ ही हम जानना चाहेंगे कि खुदा के मुतल्लिक क्या जाहिर किया गया है। इसके बारे में बताइए। सही। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गिनती की किताब वाज़े तौर पर बताती है कि मूसा इसका मुसन्निफ है। जी। सो ये इसराइलियों का सफर है। सही। दूसरी आयत, मूसा ने उनके सफर का हाल उनकी मंजिलों के मुताबिक खुदा के हुक्म से कलमबंद किया, क्योंकि ये खुदा की मर्जी थी कि वो इसके सफर के हालात को रकम करे। जब वो मिस्र से निकलकर बहरे कुल्ज़म की हदूद में गए और पहली बार दरिया देखा और फिरौन उनके पीछे था, और ये पहला मौका था जब उनका रोना और कुड़ाना मंजर आम पर आया। लेकिन खुदा के पास इसका हल था और खुदा ने उन्हें समंदर पार करने दिया। और खूबसूरत बातों में से एक बात है कि जब उन्होंने दरिया कुल्ज़म पार किया तो एक गीत गाया। उन्होंने खुदा को दुश्मनों को मारते देखा और फिरौन और उसके फौजी डूब गए। मूसा ने मर्दों और मरियम ने औरतों के साथ मिलकर गीत गाया, और ये खूबसूरत मंजर था जो कि हमें खुदा के काम की झलक दिखाता है कि खुदा ने किस तरह हमें दुश्मनों से बचाकर उनसे ताल्लुक को खत्म किया और अब उनका कोई इख्तियार नहीं। मेरा ख्याल है कि गीत गाने के लम्हात बहुत ही खूबसूरत थे। और इसके फौरन बाद यानी कि 15वें बाब में वो मारा में आए और बुड़बुड़ाने लगे। खुदाम के पास इसका भी हल था, खास तौर पर सफर की पहली मंजिल पर, और खुदा ने बताया कि वो क्या कर सकता है। और उन्हें दरख्त चाहिए था, सो उसने पानी डाला और वो मीठा हो गया। फिर वो अलीम को गए जहां दरख्त और पानी के चश्मे थे। ये अच्छी मंजिल थी। उन्होंने खुदा की राह का तजर्बा किया और यूं ही चलते हुए उन्होंने खुदा की भलाई को देखा। और बाब 16 और 17 में वो बुड़बुड़ाए जो कि खरूज में है। हम यहाँ सिर्फ खरूज की किताब की बात कर रहे हैं। अगर गिनती की बात करें तो सफर 10वें बाब से शुरू होता है। 10वें बाब से नाकामी की शुरुआत होती है। सो 10वें बाब की शुरुआत में मूसा ने हुबाब से कहा कि तू उनके साथ हो ले। फिर 11वें बाब में तबीरा का किस्सा शुरू होता है जब वो कहते हैं कि खुदावंद हमारी फरियाद नहीं सुनता। और फिर इसके बाद के बिरूत हतावा में वो गोश्त खाना चाहते थे। हिर्स। और फिर 12वें बाब में हारून और मरियम मूसा के खिलाफ बोले। और फिर 13वां और 14वां बाब जासूसी की कहानी है। सो आपने देखा कि वो बुड़बुड़ाए और वो बुड़बुड़ाते रहे, लेकिन खुदा ने सब्र किया। ये लोगों की तारीख थी। और एक बहुत ही बुरी बात जो गिनती के 25वें बाब में हुई, ये बाल फौरस का किस्सा है जब वो मोआब के देवताओं के साथ मिल गए और खवातीन के साथ उन्होंने बदकारी की। ये उनकी तारीख है।
لیکن خدا نے پھر بھی ان سے امید رکھی۔ یہ اور بات ہے کہ گناہ کے نتائج ضرور ہوتے ہیں، اور ان کے بڑبڑانے نے انہیں 40 سال تک آوارہ رکھا۔ وہ 40 سال تک بیابان میں گم رہے۔ میرا خیال ہے کہ خدا کا ارادہ تھا کہ ان لوگوں کے برے دلوں کو ظاہر کرے، لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ میں برا ہوں تو میں نہیں مانوں گا۔ میں کچھ حد تک تو مان لوں گا کہ میں برا ہوں، لیکن میں کتنا برا ہوں یہ نہیں مانوں گا جب تک آزمائش نہ ہو۔ اور یہی ہوا، اس ملک میں ہوا، لیکن انہیں خدا کا علاج کرنا اور ان کے ساتھ بھلائی ملی۔ یہ ہوا پر دہرایا گیا۔ خدا کی بھلائی اور علاج کا سلسلہ جاری رہا۔ تو کیا یہ ممکن تھا کہ وہ اس ملک میں جا سکیں؟ جی ہاں، وہ اس ملک میں جائیں گے۔ یہ خدا کا لکھا ہوا تھا۔ یہاں وہ ساری منزلوں کو دیکھیں گے، اور ان کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک خاص قسم کا درد ملے گا۔ اور میں یہاں پر ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا۔ جب ہم تاریخ کا ترتیب وار مطالعہ کرتے ہیں تو 42 منزلوں کو نہیں دیکھتے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کچھ ایسی منزلیں ہیں جنہیں صرف خدا جانتا ہے۔ صحیح۔ ہماری زندگی میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جنہیں انفرادی طور پر دیکھیں تو شاید ہمارا دھیان ان پر نہ پڑے، ہمیں یاد بھی نہ ہو۔ وہ لکھا گیا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا، اور خدا ان سے واقف ہے۔ میرے کچھ کام اچھے ہیں، کچھ باتیں اچھی ہیں، لیکن میں نے ان پر غور نہیں کیا، لیکن وہ درج ہیں۔ صحیح۔ ایسی بہت سی باتیں تھیں جو گزریں، جو بھلی تھیں اور فائدہ بھی دے گئی، وہ آسمان پر درج ہیں، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ منزل کا اندراج کیا گیا۔ سب کا حساب ہے۔ اور اگر میں کچھ مٹانا چاہتا ہوں تو ایسا نہیں کر پاؤں گا، بالکل نہیں۔ وہ مندرج ہیں۔ ان کا اندراج ایسی کتاب میں ہوا ہے جہاں سے وہ نہیں مٹ سکتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جیسے بال فورس، جسے اپنی تاریخ کو مٹانے کی بہت زیادہ خواہش تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ مٹایا نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ تمام منزلیں شروعات سے لے کر آخر تک آدمی اور خدا کی گواہ ہیں۔ آدمی کی ناکامی کے فضل کی جو اس کے لوگوں کے آگے چلا، ان مختلف منزلوں کے باوجود جس میں وہ ناکام ہوئے۔ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم نے لوگوں کی ناکامی اور خدا کی وفاداری اور بھلائی کے متعلق جانا۔ ہم ان لوگوں کی تاریخ سے عملی طور پر کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ جی، دراصل یہ ضروری ہے کہ ہم ماضی مستقبل کے لیے سبق سیکھیں۔ اس لیے خدا 50ویں آیت میں انہیں ہدایت دیتا ہے کہ انہیں اس ملک میں پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ وہ احکام ہے، اگر انہوں نے نہ مانے تو وہ ضرور تکلیف اٹھائیں گے۔ دراصل ماضی ہمیں دو باتیں بتاتا ہے: خدا کی وفاداری جس کے لیے ہم ہمیشہ ہی احسان مند ہیں، جیسا کہ یعقوب نے غور نہیں کیا اور اپنی آنکھ اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ میں تیری مہربانی کے لائق نہیں، ہرگز لائق میں نہیں۔ تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں جو تو نے اپنے بندے سے برتی ہیں ہیچ ہوں۔ خدا کی بھلائی ہماری روحوں میں بوئی جاتی ہے، اور ایسا تب تک نہیں ہوتا جب تک ہم خدا کی حضوری میں نہ ہوں۔ ہم تاریخ سے جانتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں ہونا ہمارے لیے بے شمار برکات کو لاتا ہے۔ ایک طرف خدا میری نظر میں بڑا ہو گیا، اور میں نے اس کے ہاتھ کی دستکاری کو دیکھا، اور اس نے مجھے کس طرح بچایا اور ان منزلوں کا کفارہ دیا جب تک کہ میری اصلیت ظاہر ہوئی، یہاں تک کہ پھر اس کی سزا ملی۔ جب خود کو دیکھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ میں خدا میں چھپ جاؤں اور پناہ لوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کتنا برا ہوں، میں کتنا غریب ہوں، اور آزمائشوں سے میں نے جانا کہ میں کتنا غریب اور برا ہوں، اور میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ اے خدا، تو میری پناہ گاہ ہے، میں تجھ سے نہیں بھاگوں گا، کیونکہ تو بے حد بھلا ہے اور میں بے حد برا ہوں۔ میں تجھے مقام دوں گا، میں تجھے زیادہ مقام دوں گا کہ تجھ میں پناہ دوں۔ میں تجھے تھامے رکھوں گا تاکہ میری بدصورتی ظاہر نہ ہونے دے، اور میری کمزوری اور غریبی نہ دیکھے، تاکہ میں صحیح طرح زندگی گزار سکوں۔ صحیح۔ یہ کچھ ہم ان لوگوں کی تاریخ سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر احسام، کسی نے ان لوگوں کی سفر کی ناکامی کا، جس میں 42 منزلیں ہیں، موازنہ مسیح کی ناکامی سے کیا ہے۔ وہ واحد مسافر جو اس دنیا میں آیا اور اس کے ہر ایک قدم پہ کاملیت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ کیا آپ مجھے اس الگ مسافر کے متعلق بتائیں گے؟ مسیح جو اس بیابان سے گزرا اور اس کے ہاتھ سے خدا کی مرضی پوری ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ ہم پہلے سے مسیح کو جانتے ہیں۔ اس نے آنے سے پہلے 42 پیشتیاں لگائیں، صحیح، جیسا کہ اس سے وہ پیدا ہوا، اس سے وہ پیدا ہوا، جیسا متی جی، ایک میں متی لکھا ایک ہے۔ میں ہم 42 پیشتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں قبل از مسیح۔ ان 42 پیشتوں کے بعد وہ شخص آیا جس کا انتظار پچھلی ہر نسل کو تھا، اور اس کے جینے کا انداز دوسروں کی طرح نہیں تھا۔
اور ان لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ خدا ان لوگوں میں سے بہتوں سے صحیح، ناخوش تھا۔ وہ فرد واحد جس تھا۔ کے لیے آسمان کھلا اور آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ان لوگوں کی تاریخ ہماری نصیحت کے لیے لکھی گئی تھی، لیکن مسیح کی زندگی مجھے اس بات کے لیے ابھارتی ہے کہ میں اس کے پیچھے چلوں اور اس جیسے بلکہ کام حوصلہ کروں۔ افزائی کرنے کو ہے۔ اور یہ لوگ ایک بری صحیح، مثال ہیں اور مسیح ایک مثبت نمونہ ہے جو دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی ساری زندگی اور زندگی کے ہر ایک مقام پر اور جو کچھ ان لوگوں نے خدا کی مرضی کے خلاف کیا اس کا بوجھ بہت ہی بھاری تھا، اور مسیح نے ایک بات بھی خدا کی مرضی اور اس کے دل کے خلاف نہیں کی تھی، لیکن ان لوگوں نے بغاوت کی حد کو پار کر دیا تھا۔ جب تک خدا نے فرما برداری کو صحیح، ظاہر نہ کیا ان میں انتہا کی ناپاکی ظاہر ہوئی، اور جب مسیح میں خدا کی لامحدود پاکیزگی ظاہر ہوئی جس کا اسے انتظار تھا، ان لوگوں نے مسیح سے نہیں کہا، لیکن مسیح نے ہمیشہ خدا سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی موازنہ نہیں ہے، یہ کالے اور سفید کا تضاد ہے، جی، اور مسیح کی ہر بات سے سفید نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ مسیح وہ نرم سفید کا نذرانہ ہے جسے باریک میدے سے بنایا گیا، جو ہاتھ میں نرم ہے اور جس میں تیل ملایا گیا، بخور اور بخور راحت سے انگیز معطر کیا خوشبو۔ گیا۔ اور اگر ہم کوئی قربانی دینا چاہتے ہیں جو خدا کے حضور مقبول ٹھہرے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ بٹمن اور کیل لا سکتے ہیں جی، اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح، آپ اس کے صحیح، ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ اس فرق کو دیکھیں جو اس نرمی اور کیل کے بیچ ہے، جو تکلیف دیتی ہے، شاندار سفید اور کالے رنگ کے بیچ۔ آپ غور کریں کہ یہ ایک آدمی ہے اور یہ اس کی زندگی میں مسیح ہے۔ میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اور اگر ہم خود کو جاننے لگیں تو ہم یہ مان جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ خدا کی آنکھ نے خود ان 42 منازل کو دیکھا اور ان لوگوں کی بدکاری کی گواہ ہے، لیکن وہ تمام اقدام جو مسیح نے کیے اس کی کاملیت سے معطر تھے، صحیح۔ اس کی ذات میں بخور تھا۔ ڈاکٹر احسام، ہم ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ 33واں باب شروعات سے لے کر اختتام تک کے سفر کا جو لوگوں نے طے کیا خلاصہ کرتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ پہلی 15 آیات مصر سے کوہ سینا تک کے سفر کی بات ہے، اور 16ویں آیت سے 36ویں آیت تک سینا سے قادس برنی تک، اور 37ویں آیت سے 40ویں آیت تک قادس برنی سے کوہ ہور، اور 41ویں آیت سے 49ویں آیت تک کوہ ہور سے مواب کی سرحد کی زمین کی زمین۔ حد۔ لہٰذا ان 40 برس کا خلاصہ 33ویں باب میں ہے۔ لیکن جب 50ویں آیت پر آتے ہیں تو سفر کے بارے میں بات چیت کا اختتام ہوتا ہے۔ بائبل کہتی ہے، اور خداوند نے مواب کے مدیانیوں میں جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دے، جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا، ان کے شبیدار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا، اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا، اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس میں بسنا، کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو، اور تم کرہ ڈال کر اس ملک کو اپنے گھرانوں میں میراث کے طور پر بانٹ لینا۔ جس خاندان میں زیادہ آدمی ہوں اس کو زیادہ، اور جس کے تھوڑے ہوں اس کو تھوڑی میراث دینا۔ ڈاکٹر اسام، ہو سکتا ہے کہ کوئی بائبل کے الفاظ پر شک کرے، جب وہ یہ آیات پڑھے تو پوچھ سکتا ہے کہ خدا کا انصاف کہاں ہے؟ جب خدا اپنے لوگوں کو اس ملک میں داخل ہونے کا حکم دیتا اور کہتا ہے کہ اس کے باشندوں کو نکال دینا اور ملک اپنے لوگوں کو دیتا ہے، کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ جب خدا نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ باقی لوگوں کو تباہ کریں تو کیا یہ ویسا ہی حملہ نہیں ہے جیسا دہشت گرد اور انتہا پسند جماعتیں آزادی تخلیق اور فنون لطیفہ پر کرتی ہیں؟ جب وہ کسی جگہ پر جاتے ہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کیا فرق ہے اس میں جو کچھ وہ آج کرتے ہیں اور جو کچھ خدا کے لوگوں نے تب کیا جب وہ ملک کنعان میں داخل ہوئے؟ خدا قہر کرنے میں دھیما ہے۔ صحیح۔ وہ تب تک کچھ نہیں کرتا جب تک علاج کے تمام طریقے استعمال نہ کر لے، یہاں تک کہ سدوم اور عمورہ کے دنوں میں بھی خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ وہ ایسی جگہ پہ ایسے کام کے لیے جائے گا۔ اس نے کہا سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا ہے، ان کی مدت تمام ہوئی، اور اس نے کہا کہ جا کر دیکھو کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے، ورنہ میں انہیں ایک اور موقع دوں گا، یقیناً دوسرا موقع ہوتا اگر وہ توبہ کرتے۔ یہ لفظ 400 سال پہلے کہے گئے۔ جب انہیں خبردار کیا گیا تو وہ جانتے تھے کہ خدا توبہ کی مہلت دے رہا ہے۔ پیدائش 15 میں پیدائش بھی کے 15ویں باب میں خدا ابراہیم سے 400 سالوں کا ذکر کرتا ہے۔ 400 سال کیوں؟ کیونکہ اموریوں کی بدکاری اب تک اپنی حد کو نہ پہنچی تھی۔ ان کی بدکاری کا وہ بوجھ تھا جو بہت بڑا ہے، تو بھی میں انہیں 400 سال تک کا موقع دوں گا تاکہ ان کا گناہ خود ہی قابل معافی ہو جائے۔ اور یریحو کے لیے 40 برس۔ یرو کے لیے 40 برس، اور خدا صبر کرنے میں ہماری سوچ سے زیادہ بڑھ کر ہے۔
اور پھر بات وہی ہے کہ ان تمام علاقوں کی باتیں برائی پر مبنی ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ بات، چاہے وہ فنی ہو یا پھر تخلیقی ہو، جب تک وہ بات برائی سے متعلق ہے وہ بہت زیادہ خوفناک ہے اور اس کا تباہ ہونا طے ہے۔ خدا جانتا ہے کہ اگر وہ ان باتوں کو چھوڑیں گے تو وہ ان کے لیے پھندا بن جائیں گی، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ عدالت کے لائق ہیں کہ ان کو سزا دی جائے، اور یہاں تک کہ اگر ان کے بچے بڑے ہوئے تو والدین کی مانند ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں انہیں غیر معبودوں کی عبادت کے لیے اکساتی ہیں، ان کے پھل اور پیداوار، اور یہ تمہیں معبودوں کی عبادت کرنے کے لیے اکسائیں گے، لہٰذا ان کا تباہ ہونا بہت ضروری ہے، اور ایسی کوئی چیز نہ رکھو، کیونکہ خدا برائی اور گناہ سے بہت نفرت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ گناہ آلودہ ہوں، وہ برکت دینا چاہتا ہے۔ اور خدا نے خاص طور پر اسی ملک کو کیوں چنا؟ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ اس ملک میں رہنے والوں کی برائی کا کیا وزن ہے، وہ اپنی صحیح حد کو پہنچے ہیں یا نہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر اسام یہ سب جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کا تعلق تاریخ اور جغرافیہ دونوں سے ہے۔ ہم تاریخ اور جغرافیہ کی بات کرتے ہیں جبکہ ہم خدا کے لوگوں کے ملک میں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کشتی سے نکلنے کے بعد اور سیلاب اور بابل کے برج کے واقعے کے بعد لوگ چاروں جانب بکھر گئے، لیکن خدا نے ملک کنعان کو اپنے لوگوں کی میراث کی خاطر رکھا۔ غیر معبودوں کی پرستش صحیح۔ ساری دنیا میں پھیل گئی، لیکن اس ملک میں نہیں جسے خدا نے رکھا تھا اپنے لوگوں کے لیے۔ ہم تاریخ سے جانتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگ جو کنعان میں رہتے تھے وہ اس خطے کے نہیں تھے، جی۔ وہ دور کی جگہ سے آئے تھے اور طاقت سے اس ملک پر قابض ہو گئے تھے جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا تھا۔ سو ان کا پہلا گناہ طاقت سے اس ملک پر قابض ہونا تھا جو ان کا نہیں تھا، اور انہوں نے وہاں غیر معبودوں کی عبادت کی اور اس ملک کو ناپاک کر دیا جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا تھا۔ لہٰذا خدا کو ان لوگوں کو نکالنا تھا جنہوں نے وہاں کا قانون توڑا، اور اپنے لوگوں کو وہ ملک دینا تھا جو ان کی میراث بہت پہلے سے تھی۔ اسے اس ملک کو غیر معبودوں کی عبادت سے پاک کرنا تھا کہ بعد ازاں وہاں ہیکل کی تعمیر ہو سکے اور یہوہ کا تخت لگے۔ لہٰذا یہ اس فصل کی کٹائی کا وقت تھا۔ شکریہ۔ ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم ملک کنعان اور اس کی سرحدوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ خدا ہی ہے جس نے اس ملک کی سرحدوں کو تقسیم کیا، سو وہی ہے جس نے یہ طے کیا کہ لوگوں کی سرحدیں کہاں ہونی چاہیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جنوب سے بیابان ہے جو ملک مصر کو جدا کرتا ہے، یعنی دشت سینا، اور شمال سے جس کی سرحد لبنان ہے، اور اس کے بعد مغرب سے بحر عظیم جو کہ بحر روم ہے، اور مشرق سے وہ بڑا دریا ہے جو دریائے فرات کہلاتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ سرحدیں ہیں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، چاہے وہ مغرب کی الجھی ہوئی دنیا ہو یا وہ حصہ ہے جس نے فیرون مصر کے ذریعے ان پر حکومت کی، یعنی کہ جنوب یا لبنان میں دنیا کا پرکشش تجارتی مرکز ہو، یا ان کے قریب ترین دنیا کا منظم حصہ اسور ہو جو کہ فرات کی سرزمین کہلاتا ہے، اور اسی لیے وہ ملک ایسی دنیا سے گھیرا ہوا تھا جو اس سے مختلف تھی۔ صحیح۔ شاید لوگ اس ملک کے بارے میں اس کی سرحدوں کے سوا کچھ نہ جانتے ہوں، بس انہیں اتنا ہی معلوم ہو، لیکن تفصیلات کے اندر صحیح۔ کیا ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، وہ نہیں جانتے تھے، فقط سرحدوں سے واقف تھے۔ لہٰذا پوچھنا ہے کہ ہمارے آسمانی گھر کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ اس کی کوئی حد ہے؟ ہم یہاں خدا کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ زمین کی سرحدیں مقرر کر سکتے ہیں اور آج تک اس کی آخری سرحد تک پہنچنے میں ناکام ہیں، لیکن جہاں ہمارا اور خدا سے تعلق اور ہماری میراث کا سوال ہے، مثال کے طور پر جب مسیح یہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ باپ کے گھر کی سرحد کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ فی الحال ہم چھونے اور محسوس کرنے کی بات کر رہے ہیں۔
لیکن جو چیزیں بالاتر ہیں وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں، جنہیں چھوا نہیں جا سکتا، محسوس نہیں کیا جا سکتا، دنیاوی پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا، عقل یا عقل پیمائش بھی سے نہیں، نہیں اور ہے۔ یہی کچھ پالوس رسول نے بھی کہا تھا کہ میرا مطلب ہے اسے تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا اسے انسان کو کہنا روا یہاں نہیں۔ تک کہ آسمانی شہر کی صورت انسانی ذہن کے لیے ایک اندازہ ہے، یقیناً۔ جبکہ مکاشفہ میں اس کے بارے تو میں کیا بتایا اس کا گیا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے دروازے سونے کے ہیں؟ یہ کیا صورت ایسا ہے؟ انسانی ذہن کا ایک اندازہ بالکل ہے۔ صحیح، کیونکہ یہ مادی چیزیں نہیں، کیونکہ یہ ہماری سوچ سے پرے ہیں، یہ ہماری سوچ سے بڑی باتیں ہیں، اور یہ خدا سے متعلق ہیں، یہ خدا کی بخشش کی انتہا کے متعلق ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کا ذکر بائبل میں ہے، لیکن وہ شہر کیسا ہے اور اس کے متعلق ہمیں بائبل میں واضح طور پر نہیں ملتا۔ صحیح۔ 16ویں آیت میں خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جو اشخاص اس ملک کو میراث کے طور پر تم کو بانٹ دیں ان کے نام یہ ہیں، یعنی الیعزر کاہن اور نون کا بیٹا یشو۔ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ ملک میں داخل نہ ہو پایا کیونکہ اس نے نافرمانی کی اور خدا کی تحقیر کی اور اسے جلال صحیح۔ نہ دیا، لیکن علامتی طور پر موسیٰ شریعت کو پیش کرتا ہے جو کہ انسان کی برکتوں کو عالم میں نہیں لے جا سکتی، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فصل اور سچائی مسیح کی معرفت پہنچی۔ نئے ملک کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری یشو اور الیعزر کاہن جو کو اس دی کے گئی، ساتھ فوج جائے گا۔ کا سردار اور کاہن یا سردار کاہن جو میراث کو بانٹیں گے۔ یہ دو پہلو ہمیں روحانی طور پر کیا بتاتے ہیں؟ یہ مسیح کی بات کرتے ہیں، اور یہ دونوں پہلو مسیحی کے متعلق ہیں۔ مسیح جو کہ اپنے ہی لوگوں کا سردار اور کاہن ہے، سو یہ دو پہلو ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی آج ضرورت ہے تاکہ ہم آسمان سے محظوظ ہو سکیں۔ صحیح۔ ہمیں مسیح کی عظمت کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری روحانی جنگ میں وہ ہمارے آگے آگے چلے گا، اور ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں بلکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو پورا زور لگاتی ہے تاکہ ہم اپنی میراث سے محظوظ ہو سکیں۔ وہ ہماری نجات کا سینگ ہے، کامل بالکل کرنے والا۔ صحیح، ہماری نجات کا کامل کرنے والا، وہ جو نجات کے سفر کا رہنما ہے اور ہمارا مددگار بھی ہے، اور ہر اس بات کا مقابلہ کرے جو ہمیں میراث سے محظوظ ہونے سے روکتی ہے۔ مسیح ایک طرف ہماری نجات کو کامل کرنے والا ہے، اور دوسری جانب وہ سردار کاہن ہے۔ یہ دو رخ ہیں، اور وہ ذمہ دار ہے کہ ہم زمین پر ہوتے ہوئے اس سے محظوظ صحیح۔ ہوں۔ ٹھیک ہے، سو ان دو اشخاص کی ذمہ داری مسیح اور اس کی خدمت کی بات کرتی ہے کہ وہ ہماری نجات کا کامل کرنے والا سردار کاہن ہے جو زمین پر ہوتے ہوئے میراث کا لطف اٹھانے میں ہمارا بالکل۔ مددگار ہے۔ یہاں یشو کا کردار لوگوں کی رہنمائی اور زمین کی تقسیم سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئیے اب مہمانوں سے مل کر رائے جانتے ہیں۔ 33ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، ہم نے ان 42 مقامات کے متعلق سیکھا جو کہ لوگوں کی ناکامی سے متعلق اور لوگوں کے صبر اور اس کی وفاداری سے متعلق ہے، اور یہ سچ ہے کہ وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ ہم تیری راہوں کے معرفت خواہ ہیں۔ یہ ہمارا نعرہ جیسا کہ ہم سے پچھلوں کا یہی نعرہ تھا۔ وہ ہر طرح سے ناکام رہے، لیکن خدا کا فضل اور اس کی بھلائی انہیں اس ملک میں لے کر گئی، اور ہم بھی جو ایماندار ہیں اس کی بادشاہی میں ضرور جائیں گے۔ ہم ان لوگوں کے سفر کے مقامات سے سیکھ سکتے ہیں، ان کی ناکامی سے خدا کی وفاداری کا سامنا ہی ہماری سچائی کو ظاہر کرتا ہے، سو ہم خدا کے پاس بھاگ جاتے ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر احسام، آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کے پروگرام سے ہم نے سیکھا کہ ناکامی ہی انسان کے کردار کو ظاہر کرتی ہے مختلف مراحل میں۔ 42 مقامات، 42 ایسے مراحل جہاں 40 سال میں لوگوں کی بدکرداری ظاہر ہوئی۔ بیابان نے لوگوں کی بدکرداری کو ظاہر کیا۔ وہ تمام نسل انسانی کا نمونہ تھے۔ ناکامی ہی تمام انسانیت کا نشان ہے، لیکن زمین پر مسیح یسوع کی ذات کی آمد ہوئی۔ ایسا الگ مسافر جو دکھوں کے اس وطن کے ہر مقام پر کاملیت ظاہر کرتا رہا، اس سے کسی قسم کی بدبو نہ آئی، بلکہ بخور کی راحت انگیز خوشبو سے نکلی۔ وہ سفید اور اجلے میدے کا نذرانہ ہے اور نرم ہے، اسے بخور سے معطر کیا گیا اور تیل ملایا گیا، وہ پاک روح سے بھرا ہوا تھا۔ مسیح جو اس دنیا میں آیا تو ہر سو ایک خوبصورت مہک پھیل گئی۔ اس کی گواہی باپ نے دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ لہٰذا آپ اپنی آنکھیں انسان پر سے ہٹا کر اس فرد واحد پر لگائیں، یعنی خداوند یسوع المسیح پر، جس کے ہاتھ سے خداوند کی مرضی پوری ہوئی۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔